बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 11 जून जुमेरात का दिन, ये पहला वीलॉग है और बहुत बड़ी खबरें और अपडेट्स हैं। जो जंगो जदल के मामलात हैं इस वक्त उनमें बड़ी तेज़ी आती जा रही है, माहौल बड़ा ख़तरनाक होता जा रहा है। खुलासे के बाद आपको मैं तफसील बताऊंगा आज़ाद कश्मीर के हालात की, और बलोचिस्तान दोनों में इस वक्त बड़े ख़तरनाक हालात हैं। रावलाकोट में भी शदीद फायरिंग और बलोचिस्तान में भी शहादतों के मामलात हैं। लाखों लोग जमे, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है वो आपको तफसील बताता हूँ। लेकिन अमेरिका में जो 30 फाइटर जेट्स ने रात को पासदाराना इनकलाब के हेडक्वार्टर पर बमबारी की, उसके बाद ईरान ने कुवैत, बहरीन और उर्दन पर ताबड़तोड़ हमले किए, मिलिट्री बेसिस के पर्चे उड़ा दिए। उर्दन एयरबेस पर खड़े F-35, F-16 और F-15 तबाह होने की इतलात। और इसराइल अमेरिका बचाव मुहिम में इस वक्त जितने भी गद्दार इस्लामी ममालिक बोर्ड ऑफ पीस वाले पाकिस्तान से असलहा खरीदारी के लिए आने लगे। सूडान, लीबिया, लेबनान के बाद अब बहरीन के आर्मी चीफ GHQ पहुंच गए। फील्ड मार्शल से मामलात, और ये बहरीन याद रखें बगावत वाला पहला मुल्क होगा, ईरान के निशाने पर है। इसकी तफसील बताता हूँ। ट्रंप ने ईरान का तेल चोरी करने का इतराफ़ किया, जो पूरी दुनिया के मादनियात पे कैसे नजर है। 100 मिलियन बैरल तेल की ये पूरी वारदात, तेल की कीमतों को मुस्तहकम कैसे रखा गया, अब तक भांडा फूट गया। लेकिन आगे से ईरान ने इसका काउंटर और जवाब क्या दिया, वो भी दो बड़े महाज नए खुल रहे हैं। एक तरफ तो शाम में तुर्की के बाद अब सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने भी शाम में इसराइल को इलाका खाली करने की वार्निंग दी, और दूसरा चीन ताइवान का महाज भी खुल गया। ताइवान ने चीन की तरफ पहली दफ़ा अमरीकी मिसाइल, डेली मेल की खबर तक चलाए हैं। क्यूबा में भी अमेरिका के रजीम चेंज ऑपरेशन की तैयारियां हैं। और अरब ममालिक सऊदी अरब, अरब अमारात और कतर पहली दफ़ा यूरोप के साथ कॉन्फ्रेंस में मिल रहे हैं। ईरान के खिलाफ बड़ा इत्तेहाद दुनिया भर का, बड़ा तशवीशनाक मामला। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी बहुत अहम बातें की। और पाकिस्तान के हालात में जैसा कि आज़ाद कश्मीर पे इस वक्त नज़र है, लाखों लोग 2 दिनों से सड़कों पर हैं। इनके रहनुमा भी अब काफ़िलों में आगे, ख़वातीन भी निकल आई और मुसलसल गोलियां भी बरसाई जा रही हैं। बलूचिस्तान में भी जो तशवीशनाक गाड़ियों के टैंकर्स पर एक दफ़ा फिर हमले हो रहे हैं, शहादतें हो रही हैं। और सुहेल अफरीदी इस वक्त किस नज़रिए पर हैं, बजट से पहले खान से मिलेंगे या नहीं, फैसला आज होगा। और खान की आज सुप्रीम कोर्ट में पहले केस में जीत, दिफा पर शहबाज शरीफ के खिलाफ इस केस में जस्टिस आयशा मलिक ने आज बड़ा अहम फैसला सुनाया। तफसील से बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले अमरीकी फ़ौज ने जो रात को ईरान में अब तक की जंग में सबसे बड़ी फ़ज़ाई कार्रवाई की और नेवल कार्रवाई, टॉमोहॉक मिसाइल और 30 के करीब जंगी बम्बार तैयारों ने ईरान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम पर, उनके रडार, उनके मवासलाती निज़ाम, उनकी तनसीबात, पासदाराने इनकलाब के हेडक्वार्टर पर हमले किए। तेहरान के करीब 40 किलोमीटर के फासले तक वहाँ ये आवाज़ें आती रहीं। और फिर अमेरिका की इसमें बहरी और फ़ज़ाइया दोनों शामिल थे। इन्होंने जो ईरान के पासदाराना इनकलाब का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम था उसे मुकम्मल तबाह करने का दावा किया, और मुतअद्दिद इनके आला ओहदेदारों की शहादतों की भी इन्होंने दावे किए हैं। तफसीलात अभी ज़ाहिर है ईरान की तरफ से नहीं आई। ईरान के इन पर जो हमले हुए हैं अमेरिका के, ये तेल और गैस की जो फील्ड है जनूबी पार्स में, वहाँ भी अभी तक उसकी कन्फर्म इतलात नहीं है कितना नुकसान है, लेकिन बड़े पैमाने पर बमबारी हुई। इसमें 2 पानी के प्लांट्स भी, और आपको पता है पानी के प्लांट्स, पानी कौन बंद करता है, ये हमले भी हुए। इसके अलावा जो 3 मकामात थे कर्ज में, नज़र में और पेशवा में, ट्रंप ने फिर दावा किया कि ईरान ने हमें बमबारी रोकने की दरख्वास्त की, लेकिन अगर आज मुआहदा नहीं होता तो हम दोबारा बमबारी करेंगे। और ईरान ने तो ज़ाहिर है उसे सरासर झूठ करार दिया। और ईरान ने उसके बाद फिर अबनाए हरमस समेत बहरी जहाज़ों को पहले मुकम्मल रोका, फिर उर्दन ओमान पर हमला किया, जो अमरीकी अड्डा है वहाँ इनका जो मुआफ़िक सालसी मिलिट्री अड्डा है, वहाँ 5 बैलिस्टिक मिसाइल काल थे मारे थे। आज 12 बैलिस्टिक मिसाइल मारे, जहां अमरीकी F-35 जहाज़ मौजूद हैं। और जो वीडियोस नज़र आ रही है उसमें 2 मिसाइल जो है वो पैट्रियट दिफाई निज़ाम को अबूर करके उन अड्डों पर लगे हैं, कामयाब हुए हैं। और ईरान का ये दावा है कि ये अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि यहाँ F-15 और F-35, आपको पता है कौन से जहाज़ हैं, तफसील बता चुका हूँ पहले, ये तबाह हुए हैं। ट्रंप ने याद रखे जानी नुकसान, अमरीकी जानी नुकसान को अपनी रेड लाइन करार दिया हुआ है। फिर उर्दन के इलाके में जो फौजी तनसीबात पर हमला हुआ, जिसमें ईरान ने कहा तारीखी नुकसान इन्हें पहुँचाया गया, यहाँ भी मिलिट्री अड्डे हैं। और ईरान के हमलों से नज़र आ रहा है कि जो ईरान पर अमेरिका ने किए हैं कि नुकसान वाकई हुआ है अमेरिका का। बहरीन में मिलिट्री अड्डा शेख ईसा पर भी पहली दफ़ा हमला हुआ, अमरीकी नेवी के यहाँ जहाज़ थे, और यहाँ पर भी अमरीकी फ़ौजी बड़ी तादाद में थे। और ईरान का कहना है कि यहाँ जानी नुकसान हमने अमरीका का पहुँचाया है। अभी ये ज़ाहिर मालूमात अभी नहीं आई। कुवैत में भी इसी तरह मिसाइलों की बारिश हुई, वहाँ अल सलीम एयरबेस पर दोबारा हमले हुए। और फिर बहरीन, कुवैत में रात भर ख़तरे के सायरन बजते रहे। ईरान के शहीद ड्रोन भी मुसलसल इन पर गिरते रहे। अब दोनों जानिब से इस वक्त शदीद नुकसानात की इतलात आ रही हैं, दोनों के दावे भी नज़र आ रहे हैं। ट्रंप का एक दावा, ज़ाहिर है ईरान ने कहा ये तो झूठ बोलता है, और ट्रंप तो 38 दफ़ा सिर्फ पकड़ा गया है, सिर्फ 38 दफ़ा झूठ बोलते हुए। कल इसने ऐलान किया था कि तेल की जो आलमी तवानाई की मंडियों में इस्तेहकाम नज़र है, उसका भांडा इसने फोड़ दिया खुद ही, कि ये जो 107 बैरल से ऊपर अभी तक कीमत नहीं गई, जो कि 250 तक जानी चाहिए थी,
اس نے کہا ہم پچھلے مہینے سے ہر رات باقاعدہ ایرانی تیل چوری کر رہے ہیں، اور اب ایران کو چونکہ پتہ چل چکا ہے، اس لیے ٹرمپ نے کہا میں بھی میڈیا کو بتا رہا ہوں، پہلے نہیں بتایا کہ کہیں یہ منصوبہ خراب نہ ہو جائے، تو مارکیٹ میں جو تیل نظر آ رہا ہے ہم ایران سے چوری کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ ایران کے اندر گھس کر وہاں کنویں سے تو نکال نہیں سکتا۔ اب نئے حرمز میں اس کو 2500 کے قریب جہاز تھے، جنگ سے آپ کو پتہ جب شروع ہوئی 1500 رہ گئے ہیں۔ اب ان جہازوں کو جو ایران نے محصول لے کر اپنی مرضی سے چھوڑا، ایران کا دعویٰ ہے کہ امریکہ ان سے تیل خرید رہا ہے، 100 ملین بیرل تیل جو امریکہ نے خریدا ہے، یا ان جہازوں کو جنہیں ہم نے نکالا ہے محصول چونگی لے کے، ٹیکس لے کے، یہ لاکھوں بیرل تیل اب نئے حرمز سے نکلا ہے، ورنہ یہ ناممکن ہے۔ ٹرمپ نے جو دعوے کیے وہ جنگی حالات میں آپ کو پتہ ہے، اس کا کہنا ہے 200 جہاز میں نے یہاں سے محفوظ نکالے۔ اب نئے حرمز میں ظاہر ہے کنٹرول ایران کا ہے، جو انہیں پیسے دے گا وہ نکل جائے، وہ آگے جا کے جس کو مرضی بیچے۔ اب وہ مارکیٹ میں ہی تیل بکتا ہے، لیکن یہ جس طرح ٹرمپ گھبرایا ہوا انٹرویو میں بھاگا، یا ابھی گھبراہٹ میں اس نے جو ٹویٹ بھی کی اپنے سوشل میڈیا پہ، اس پہ اب نئے حرمز کے نام بھی اسٹریٹ اس نے غلط لکھے ہوئے تھے۔ تو جنگی حالات اتنے بے قابو ہیں اس کے کہ ابھی کانگریس نے $350 ارب مانگے ہیں کہ اگر امریکہ کو بچانا ہے، اسلحہ خریدنا ہے، فوج دوبارہ بنانی ہے۔ یہ ٹرمپ کی اپنی ٹویٹ ہے۔ ایران پر حملوں کا دیکھیں اصل مقصد ظاہر ہے، جو اس کی پارٹی کے اندر انتخابات 9 جون کو میں نے بتایا بڑے اہم ہیں، اسرائیلی لابی اس میں آ گئی ہے برسر اقتدار آلموسٹ۔ ٹرمپ کی کچن کابینہ کا جو سینیٹر ہے لنزے گرaham، اس نے کہا ہم نے اسرائیل کو مکمل اجازت دی ہے کہ لبنان میں جو مرضی کرے، اور لبنان میں آپ دیکھ لیں اسرائیل کی شدید ترین بمباری۔ اب اس میں آ رہا ہے ایک بہت بڑا ٹوسٹ، بلکہ 2 آ رہے ہیں۔ پہلے ایک ٹوسٹ جو آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے حوالے سے جو مذاکرات ثالثی کا دعویٰ تھا، آپ نے دیکھا لبنان کا اسرائیل کے حامی آرمی چیف GHQ میں فیلڈ مارشل سے ملے، اور اسلحے کی ڈیلیں بھی آپ سنتے رہے۔ اب بحرین کا آرمی چیف پاکستان پہنچ گیا، بحرین آپ کو پتہ ہے عرب امارات اور کویت یہ اسرائیل کے حامی ہیں، اور ایران کے تمام حملوں میں سب سے زیادہ حملے بھی یہاں ہوئے ہیں، یعنی پہلی بغاوت جو ہونی ہے وہ بحرین میں ہی ہونی ہے۔ یہ ایران کے ساتھ باقاعدہ جنگ کر رہے ہیں، ایران انہیں اپنے ایران کے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہے اپنی ظاہر بالادستی۔ یہاں امریکی فلیٹ نیوی کا سب سے بڑا اڈا بھی ہے۔ اب یہاں فیلڈ مارشل شہباز شریف کو ظاہر مذاکرات کا کردار دیا گیا، جو اب رات کی بمباری کے بعد ختم ہو چکا ہے۔ جو عالمی سطح پر پذیرائی کے دعوے تھے وہ اب ہوا میں اڑ چکے ہیں۔ اب ایک طرف ایران ہے تو دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل ہے۔ اسرائیل کو پاکستان تسلیم نہیں کرتا، لیکن اسرائیل کے جو حامی ممالک ہیں، اس کے جو دوست ممالک ہیں، ان کے ساتھ پاکستان کے نہ صرف تعلقات بلکہ اسلحے کی ڈیلیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو قابل احترام ثالثی والا جو رول ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے ایک بیانیے پہ جو کھڑا ہے، وہ معاملہ اب تقریباً ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب اس میں اگلا جو سٹیپ آئے گا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ یاد رکھیں کہ اسرائیل یہاں پر کسی صورت میں امن اور معاہدہ نہیں ہونے دے گا۔ یہ بے شک اپنے جہاز اڑاتے رہے، پیٹرول ضائع کرتے ہیں، ایسی کوئی قابل پیش رفت جو ہے ان کی طرف سے نہیں آ سکتی سوائے ٹرمپ کی جو ان کی تعریف کر دیتا ہے۔ اب ان حالات میں اگلے ہفتے میں یورپ میں ایک کانفرنس ہے جس پر سب کی نظر ہے۔ اس میں فرانس کے صدر نے عرب امارات، قطر، مصر اور سعودی عرب، ان چاروں ممالک کو کانفرنس میں بلایا ہے، اور یہاں ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی شرکت ہے۔ اب یہ عرب دنیا اور یورپ مل کر کے آپ نئے حرمز کھلوانے کی کوشش کریں گے، اور یہاں انہیں سب سے بڑی مدد ہوگی، پاکستان کی طرف سے ضرورت پڑے گی۔ یہ معاملہ جو گیم چینجنگ حالات میں وہ اسی لیے سارے اتحاد بنائے جا رہے ہیں، جو آرمی کے چیف آ رہے ہیں ملتے ہوئے، کیونکہ جو کھیل اس وقت کھیلا جا رہا ہے عالمی سیاست کا، ایک تو دیکھیں تیل کے توانائی کے ذخائر پر ہے، بندرگاہوں پر ہے، شپنگ روٹس پر ہے، نایاب معدنیات پر یا سپلائی چین پر ہے۔ اس میں اب نئے حرمز ہے، باب المندب ہے، بحیرہ احمر ہے۔ لیکن یاد رکھیں پاکستان کا گوادر اور ایران کے چابہار اب نایاب معدنیات چین کے کنٹرول میں ہیں، جس میں آپ کو پتہ ہے الیکٹرک گاڑیاں، موبائل فون، سیمی کنڈکٹر، سب سے بڑھ کر یہ میزائل دفاعی نظام بنتا ہے، یعنی سپلائی چین پر چین کا کنٹرول۔ آپ اس کی مثال دیکھیں کہ امریکہ اور یورپ میں صنعتیں اس وقت دفاع کی بند ہو رہی ہیں۔ ابھی پیٹریوٹ 3 میزائل جو امریکہ کی لاک ہیڈ مارٹن کمپنی بناتی تھی، وہ اب جرمنی، جاپان، پولینڈ اور سعودی عرب کو، بلکہ عرب امارات اپنے اتحادیوں کو بھی نہیں دے پا رہی، کہ ذخائر میں اتنی کمی ہو چکی ہے، اور اسے بھرنے میں میزائل ٹیکنالوجی میں 6 سال مزید لگیں گے اسلحہ بھرنے میں، کیونکہ نایاب معدنیات نہیں مل رہی۔ اب اس لیے کوشش ہے کہ چین پر انحصار کی بجائے انہی کو اپنے ساتھ ملایا جائے۔ یہ جو نایاب معدنیات کا بریف کیس کھلا تھا فیلڈ مارشل کا وائٹ ہاؤس میں، یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ اب وسطی ایشیائی ریاستوں میں بھی امریکہ کوشش یہی کر رہا ہے کہ یورینیم، ٹیکسن اور یہ جو نایاب دھاتیں ہیں ان کی مقدار کے بڑے معاہدے کرے تاکہ چین کو روکا جا سکے۔ اب اس میں یاد رکھیں کل تائیوان میں پہلی دفعہ چین کی طرف اپنے میزائل جو انہوں نے جنگی مشقیں کی، امریکہ کے دیے ہوئے حرمز چلائے ہیں۔ تو یہ بھی ایک چنگاری کی طرح معاملہ ہے جو کسی بھی وقت بڑی آگ میں بدل سکتا ہے۔ چین کی ظاہر تیاریاں مکمل ہیں، جنگ کے دوران انہوں نے اسلحے کے ذخائر بھی اکٹھے کیے ہیں، اپنے اسٹریٹجک ریزرو جو ہے آئل کے وہ بھی اکٹھے کیے ہیں، معیشت ان کی پہلے مضبوط ہے، غربت وہ ختم کر چکے ہیں، بلکہ وہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک کو قرضے کے جال میں ہی پھنسا چکے ہیں۔ تو اب امریکہ کے پاس اتحاد کے نام پر، ایران کو کنٹرول کرنے کے نام پر، دنیا کو کنٹرول کرنے کے نام پر یہ آخری موقع ہے کہ وہ یورپ اور عرب دنیا کو اپنے ساتھ شامل کریں، اور سب سے بڑھ کر پاکستان سے اس میں
کردار ادا کروائے. یہ فرانس کے صدر میکرون کی یہ جو کوشش ہے G7 والی، یہ اسی لیے، کیونکہ افغانستان پر بھی جنگ اسی لیے لگائی گئی. آپ کو یاد ہوگا افغانستان میں 127 ممالک کا اتحاد بنا تھا، تو ایران کے مقابلے میں بھی نیٹو کی طرح جس طرح لیبیا کے خلاف اتحاد بنا، اب یہاں کوشش وہی ہو رہی ہے. اور اس میں دیکھیں اب سعودی عرب سب سے اہم معاملہ ہے ظاہر ان کا، اور روس اور ایران چین یہ کیا فیصلہ کریں گے یہ دیکھنا ہوگا. اور مذاکرات کا معاملہ اب تقریباً اب ختم ہی ہو چکا ہے. اب انہیں کردار جو پاکستان کو دینے کی کوشش ہوگی وہ کرائے کی فوج والا ہوگا. ظاہر ہے ابھی سعودی عرب میں تو موجود ہے، پھر ایران سے بھی پھر فوجی طاقت سے ابنائے ہرمز میں کھلوانے میں مدد کریں یا معاملات کدھر جائیں گے. لیکن یہاں پاکستان کے حالات کی طرف اگر آئیں تو سب سے بڑا اور خطرناک معاملہ اندرونی سطح پر بہت اوپر پہنچ چکا ہے. بلوچستان میں رات جو نوشکی میں ہوا، یہ ایک ٹریلر نظر آ رہا ہے جو ہر دوسرے تیسرے دن نظر آتا ہے. آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں اس وقت اس کا کوئی والی وارث نظر آ رہا ہے، ایک اسٹیٹلیس صوبہ نظر آ رہا ہے. بلوچستان کی عوام ایک طرف کالعدم تنظیموں کے خلاف سڑکوں پر کہ دوسری طرف سیکورٹی فورسز انہیں مارتی ہیں، وہ شہید وہاں سے ہوتے ہیں. دہشت گردوں کے حملے میں ابھی معدنیات جانے والی 60 گاڑیوں کے قافلے پر حملہ ہوا، 10 گاڑیوں نظر آتش. اور یہ تیسرا واقعہ ہے. پشین میں تھانے کو آگ لگائی گئی، قلعہ عبداللہ میں وہاں نامعلوم موٹر سائیکلوں نے پولیس کے تھانے پر قبضہ کیا، رہائشی کوارٹر جلائے اور وہاں سے چوکیوں سے سرکاری اسلحہ لے کے بھی نکل گئی. پھر اسی طرح پھر آغا میں وہاں اس میں دیکھیں، دکی میں دیکھیں، زیارت میں دیکھیں، جو حالات ہیں وہ شدید ترین حالات ہیں کہ خاران میں ابھی کشمیر کی طرح لوگ نکلے ہوئے ہیں. سیکورٹی فورسز کیونکہ انہیں مارتی ہیں، ایک طرف وہ اس میں پھنستے ہیں، دوسری طرف کالعدم تنظیمیں آ کے مارتی ہیں. بالکل خیبر پختونخوا والے حالات. آپ اس کا اندازہ اس بات سے کریں کہ جب سے فیلڈ مارشل آرمی چیف بنے ہیں تقریباً 3500 سے زیادہ سیکورٹی فورسز کے اہلکار جاں بحق ہو چکے ہیں. کوئی بڑا افسر نہیں ہے، کوئی جرنیل کرنیل نہیں، عام لوگ. مئی جون کے ان حملوں میں دہشت گردی کے 70 سے زیادہ واقعات ہوئے ہیں. اور بلوچستان میں بھی چونکہ انٹرنیٹ بند ہے، ورنہ آپ کو یہ ساری معلومات روز نظر آئیں. کشمیر کی طرح وہاں بھی اب پہ جہاں شٹ ڈاؤن ہڑتال ہے، وہاں تعمیراتی کام کرنے والے ٹھیکیدار، وہاں کے جو لوگ کسی بھی شعبے میں اب محفوظ نہیں ہیں. اور دل یقین کرے خون کے آنسو ہوتا ہے جب پاکستان کو ایسے جلتا دیکھتے ہیں. بلوچستان سے لے کر خیبر تک، خیبر سے لے کے کشمیر تک یہ جو حالات ہیں، اور یہ ظالم مشرقی پاکستان بنانے پر تلے ہوئے ہیں. اور مشرقی پاکستان تو ایک صوبہ تھا، یہاں 3 خدا نخواستہ صوبہ ٹوٹنے کے لیے ہے. اللہ انہیں غارت کرے. بہرحال یہ دنیا میں ثالثی کروانے لے اپنے ملک کے حالات دیکھیں. آزاد کشمیر میں اب کیا ہو رہا ہے کہ وہاں ٹرمپ جیسی حکمت عملی استعمال کرتے ہیں، رات کو مذاکرات کی باتیں کرتے ہیں، صبح پھر آپریشن کر دیتے ہیں. اب وہاں لاکھوں لوگ اس وقت موجود ہیں اور رینجرز بھی موجود ہیں، سیکورٹی فورسز. سیدھی اندھا دھند شیلنگ بھی ہو رہی ہے، فائرنگ بھی ہو رہی ہے. راولا کوٹ کے مناظر آپ دیکھیں، لاکھوں لوگوں کی موجودگی ہے. آج دوسرا دن ہے، 9 جون کو ان کا شروع ہوا. ویسے تو 4 دن سے ہو چکا ہے، لیکن کشمیر کے لوگ 12 نشستوں پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. اور حکومت بھی مذاکرات کے گیم کھیل ہے، لیکن 12 نشستوں پر یہ صاف کہہ رہے ہیں کہ قومی سلامتی کا معاملہ پیچھے نہیں ہٹیں. تو اب آپ خود سوچیں کہ معاملہ کیسے حل ہوگا. کل ان کے جو ایکشن کمیٹی کے زخمی رہنما ہیں عمر نذیر، وہ بھی عوام کے درمیان موجود تھے اور وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ شہادتوں سے، زخموں سے ہم نہیں گھبراتے. اب اس کال پر، اب یہ دنیا کی وہ تحریک ہے کشمیر کا علاقہ کہ جہاں پر جب یہ شروع ہوتی ہے تو کوئی عورت سڑک پر نہیں نظر آتی اور کوئی مرد گھروں پر نہیں. ان کی مزاحمت یہ 25 کروڑ پاکستانیوں کو نظر آنی چاہیے کہ پرامن جدوجہد میں اپنی شہادتیں دے رہے ہیں. اب چونکہ میڈیا بین ہے، جیسے میں نے کہا انٹرنیٹ اور موبائل بند ہے، اس لیے ویڈیوز آتی نہیں ہیں. اب یہاں ان کی حکمت عملی میں آج مجھے کو تھوڑی سی تبدیلی نظر آئی ہے کہ عام طور پر کشمیر میں عورتیں نہیں نکلتی جیسے میں نے بتایا، لیکن اس وقت لائن آف کنٹرول کے قریب جو گاؤں ہے وہاں پر خواتین جو ہیں وہ ان فورسز کی طاقت کے استعمال کے بعد نکلنا شروع ہو گئی. یعنی حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں. پھر انہوں نے جو حکمت عملی اپنی یہ بنائی کہ اب وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہونے کی بجائے لوگوں کو الگ الگ راستوں سے بلاتے ہیں، دور دور انہیں ٹھہراتے ہیں تاکہ اکٹھے ہوں تو نشانہ نہ بنے. انٹری پوائنٹس پر ہیلی کاپٹرز کی مدد سے 50 لوگ انہوں نے تعینات کیے ہیں، جو ایک ابھی ہیلی کاپٹر تباہ بھی ہوا جو کہ سیدھی فائرنگ کرتے ہیں. یہ وہاں کے مقامی لوگوں کے حالات جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں. بجٹ آ رہا ہے، 1000 ارب کا بجٹ ہے جو پچھلے سال سے بھی کم. کوئی ایسا شعبہ کامیاب نہیں ہو سکا. فارن ریمیٹنس زیادہ بڑھنے پر انہوں نے خوشیاں منائیں، چونکہ عرب دنیا کے حالات کی وجہ سے لوگ اپنے پیسے بینکوں سے نکال کر پاکستان بھیج دیتے ہیں. ان کے پاس تو ہانگ کانگ بھیجنے کی سہولت نہیں ہے، اور جس میں یہاں ان کے پیسے جہازوں، سرجریوں پر یا ٹرمپ کے کرپٹو کرنسی میں لگ جاتے ہیں. انہیں فائدہ ضرور ہو رہا ہے، لیکن پاکستانیوں کی تباہی اور بربادی ہو رہی ہے. ایک طرف بھارت نے جو پانی بند کیا ہوا ہے، وہ ابھی سیلاب کا سیزن آئے گا، آپ دیکھیں کہ خدا نخواستہ وہ پھر ایک دفعہ کتنی بڑی تباہی ہوگی. اور یہ ہم چیخ کر ان لوگوں کو بتا رہے ہیں خدا کے واسطے پاکستان پہ رحم کریں. بجٹ میں ابھی جو پاکستانیوں کے حالات ہونے ہیں مہنگائی سے، اس میں آپ تو چھوڑیں جو عام لوگ ہیں، نون لیگ کے جو بڑے بڑے لوگوں کی چیخیں دیکھیں روز. ان کے بڑے بڑے لوگ جو اس ظالم نظام کی حمایت کرتے تھے وہ بھی اب چیخیں مارتے ہیں. اور افسوس اس بات کا ہے کہ جن کا اصل کام ہے وہ مکمل کمپرومائز نظر آتے ہیں. تحریک انصاف اس وقت عمران خان کی ایک ملاقات لینے کی حیثیت نہیں رکھ رہی. بیرسٹر گور آج بھی پارلیمنٹ میں اسپیکر ایاز صادق کی محنت کر رہا ہے کہ ایک ملاقات کروا دیں.
پاکستان کی یہ سب سے بڑی جماعت ہے اور عمران خان کی سب سے بڑی طاقت ہے. اسے انہوں نے کس طرح کمزور کیا پاکستان میں. اب سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں کہ سہیل آفریدی سرخیل تھا اس پوری تحریک کا, آج اس کا کوئی حامی نظر نہیں آ رہا. یہ اچھا بچہ بننے کے چکر میں, کرسی بچانے کے چکر میں واردات کر رہے ہیں, وفاق سے تعاون کر رہے ہیں کہ مجھے اور تحریک انصاف کو سیاسی سپیس مل جائے, سیاست کریں گے, حکومت بچائیں گے, خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. اور اس میں بلا شبہ محمود چکزئی صاحب بھی شامل ہوں گے, برسغور بھی شامل ہوگا. اب ان کے لیے دیکھیں کرسی کتنی اہم بنی ہوئی ہے کہ انہیں تو ہلکا سا ڈرایا جاتا ہے, یہ جو فارورڈ بلاک دکھایا گیا انہیں, پھر الیکشن کمیشن ڈائلی کی ٹریلر دکھایا گیا, یا پھر شیر افضل مروت کی ایک وفاقی آئینی عدالت پہ درخواست آئی, یہ ادھر ہی لیٹ گئے. ان کے لیے حکومت عہدے کتنے اہم ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا مسئلہ کیا ہے, وہ ہر جائز ناجائز کام کیوں کرتے ہیں حکومت کے لیے, اقتدار کے لیے. تو اسٹیبلشمنٹ وہی کھیل سہیل آفریدی سے کھیل رہی ہے کہ ہمیں وقت دلائیں اس نظام کے لیے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ملک کے حالات ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں. معاشی حالات, امن و امان کے حالات, سیاسی عدم استحکام اس قدر خطرناک ہے کہ یہ ایک آتش فشاں ہے جس کا لاوا کبھی بھی پھٹ سکتا ہے. یہ اس پر ہاتھ رکھنے کے لیے اوپر سہیل آفریدی کو گولیاں دے رہے ہیں اور وہ گولیاں کھائی جا رہے ہیں, کھانے والی گولیاں. آج یقین کریں معیشت بہتر کر رہے ہیں, جیسا پرویز مشرف نے امریکی ڈالر لے کے کی, یہ خدا نہ خواستہ عمران خان کو حقیقت میں مائنس کر دیں. سہیل آفریدی صاحب کو لیکن سوچنا چاہیے گنڈا پور کے انجام سے. باقی جو شیر افضل مروت اور جن کی پارٹی کے 25-30 جو گئے ہیں ان کو دیکھ لیں, یہ نوجوان ان کی سیاست شروع ہوئی, یہ وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں ایک وقت میں. پاکستان کی عوام دیکھ رہی, کر کیا رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کی بات ہو, تحریک چلانے کی بات ہو, امن فورس رہائی فورس بنانے کی بات ہو, کوئی اسٹریٹ موومنٹ چلانے کی بات ہو, تو یہ کہتے ہیں کہ قیادت پہ چھوڑ دے, قیادت کرے گی یا عمران خان کا حکم آئے گا, قیادت کیا فیصلہ کرے گی, ملاقات ہوگی نہیں. لیکن کابینہ توسیع کرنی ہو, پیپلز پارٹی کے گورنر کنڈی سے ملنا ہو, فیصل کریم یا فضل الرحمان سے 2 دفعہ ملنا ہو تو اپنی مرضی سے ملتے ہیں. احسن اقبال سے, شہباز شریف سے ملنا ہو, بجٹ پہ 305 ارب کا سرپلس بجٹ بنانا ہو, اپنی کابینہ میں بجٹ پاس کروانا ہو, یا آپریشن کے حوالے سے FIR نہ کروانی ہو, یا وہاں اپنے علاقے میں 4 ارب روپیہ بانٹنا ہو, یہ سب ان کی مرضی سے ہوتا ہے. یہ گلگت بلتستان نہیں جا سکتے الیکشن کے لیے, آزاد کشمیر پر بیان نہیں دے سکتے, معدنیات کے معاملے پر نہیں بول سکتے, خان کی رہائی کے لیے صوبے میں ملکی کال بھی نہیں دے سکتے. ان سے تو کبھی کبھی وہ گنڈا پور بہتر نظر آتا ہے. اس نے بلا شبہ اس تحریک کو تباہ کیا, اپنی کرسی کے لیے کیا, جو کام نون لیگ اور پیپلز پارٹی کر رہی ہے. علی بن گنڈا پور پھر 3 دفعہ تحریک چلا گیا. یہ تو 8 مہینوں سے اٹا کا پل کراس نہیں کر سکتے. یہ ایران سے چلے نہیں کچھ سیکھ سکتے, کشمیری رہنماؤں سے سیکھ لیں. کشمیر کے رہنماؤں نے کیا اپنی قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا, کچھ جلسے جلوس ہومیوپیتھک میٹنگیں کی, صوبے چلانے کی باتیں کی, وہ اپنی جانیں لگا کر حقیقی مزاحمت کر رہے ہیں. اور وہ دیکھیں جیت بھی جائیں گے, یاد رکھیے گا. یہاں ان کی عمران خان سے ملاقات ہے, وہ آج پتہ لگ جائے گا بار. اگر انہیں اپنے لیڈر سے عشق ہوتا تو دیکھتے کہ اس کا تو حق دفاع انہوں نے ختم کیا ہوا. خان کے مقدمات میں اس کے وکالت نامے پر دستخط نہیں ہوتے. ابھی شہباز شریف کی ٹرائل کورٹ میں آپ کو پتہ ہے ہتک عزت کا معاملہ ہے, کیس ہے. سپریم کورٹ نے پہلے فیصلہ دیا عمران خان اپنا حق دفاع نہیں کر سکتا. آج وہ جسٹس عائشہ نے 3-2 سے فیصلہ دیا ہے کہ حق دفاع دے دو, مقدمہ لڑنے دو, کیس تو ادھر ہی آنا ہے. یہ عمران خان کو مقدمہ نہیں لڑنے دے رہے, اندازہ کریں اس لیول کی فسطائیت ہے. اور یہ سہیل آفریدی صاحب اور ان کی جو جماعت اور ان کے جو لیڈر ہیں وہ اس نظام کو صرف محفوظ کر رہے ہیں, مضبوط کر رہے ہیں. میں نے ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے, اللہ کرے انہیں نظر آئے اور یہ 15 منٹ اس کیفیت میں خود کو رکھ کے دیکھ لیں جون کے مہینے میں, تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ خان کس ظلم کا سامنا کر رہے ہیں. کچھ اور باتیں بھی ہیں ویلاگ میں, لیکن ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے. انشاءاللہ باقی اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اگلے ویلاگ تک اجازت دیں. اللہ حافظ.